बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक साहिब इल्म की पोस्ट नज़र आई जिसमें उन्होंने सवाल कायम किया था कि क्या साल इस्लामी और गैर इस्लामी होते हैं। उन्होंने लिखा था कि कदीम ज़माने से इंसानों ने मौसमी तगय्युरात का मुताला करके साल को बराबर 12 इकाइयों में तकसीम कर दिया था। वैसे बराबर 12 इकाइयों वाली बात भी गलत है, लेकिन इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आगे लिखते हैं, ताहम माजी और मुस्तकबिल के वाक़यात का तयन करने के लिए किसी न किसी नुक्ताए आगाज़ की ज़रूरत रहती थी, इसलिए मुख्तलिफ इलाक़ों और ज़मानों में मुख्तलिफ नुक्ताए आगाज़ राइज रहे। शमसी कैलेंडर मौसमों से हम आहंग होता है और ज़रई शोबे से वाबस्ता है, इसलिए दुनिया के अक्सर हिस्सों में यही राइज रहा, लेकिन इसका आगाज़ और इख्तिताम जानने की ऐसी वाज़ेह अलामात नहीं हैं जैसी कमरी कैलेंडर की हैं। इसीलिए अरबों ने कमरी कैलेंडर इख्तियार कर लिया। अलबत्ता इसे मौसमों के मुताबिक करने के लिए इसमें रद्द बदल करते रहते थे, जिसे कुरान ने मना कर दिया। अरब में यही कैलेंडर राइज था, इसलिए मुसलमानों ने इसे इस्लामी कैलेंडर कहना शुरू कर दिया, वरना इस्लामी इबादात में से कुछ इबादात सूरज और कुछ चांद से वाबस्ता हैं। क़ियाम अरफा के वक्त का तयन सूरज से और रमज़ान और हज के महीनों और तारीखों का तयन चांद से होता है। शमसी कैलेंडर को गैर इस्लामी और कमरी कैलेंडर को इस्लामी समझना एक गैर इल्मी रवैया है। यहाँ तक उनकी बात पूरी हुई। अब इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दुरुस्त हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं हैं। बज़ाहिर ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए कई लोगों ने इस पर वाह वाह की है, लेकिन ज़रा गहराई में जाएं तो मालूम होगा कि ये बहुत सारी गलत मफरूज़ात हैं, बहुत सारे गलत मफरूज़े हैं जिन्हें मान लिया जाए तो फिर असरात बहुत दूर तक जाते हैं। आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो ये दीनी शाआइर और तसव्वुरात को लादीनी सेकुलर बनाने का प्रोजेक्ट है, सेकुलराइजेशन है ये। चंद निकात में पेश करता हूँ और जो इन साहिब इल्म ने जो बातें की हैं उनका सही पस मंज़र में वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये मौक़िफ़ इस मफ़रूज़े पर कायम है कि क़दीम ज़माने से इंसानों ने गौर करके और इस तरह गौर करके कि जिसमें वही की कोई रहनुमाई मुयस्सर ही नहीं थी, खुद ही अपनी मसलहतों का ख्याल रखते हुए दिनों, महीनों और सालों के लिए कुछ पैमाने वज़ा किए। सवाल यह है कि क्या वाक़ई ऐसा है? ये सवाल महज तारीख़ी नौइयत का नहीं बल्कि दीनी नौइयत का भी है, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान जानते हैं और मानते हैं कि पहले इंसान को रोज़ अव्वल से ही वही इलाही की रोशनी हासिल थी और वो पैगंबर थे, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। फिर हम ये भी जानते हैं कि इंसान को पहले दिन से ही शरई अहकाम का मुकल्लफ बनाया गया है। उसे बताया गया है कि क़यामत के दिन उसका मुहासबा होगा, अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी, अच्छे बुरे का वहाँ हिसाब किताब होगा। चुनांचे रोज़ अव्वल से ही कुछ काम उसके लिए वाजिब ठहरे जिनके ना करने पर अल्लाह ने सज़ा रखी है, कुछ ममनू हुए जिनके करने पर सज़ा मुकर्रर है, कुछ वाजिब होने और ममनू होने के दरमियान के दर्जों में रहे। गोया इंसानी फ़ेल की या इंसानी अफ़आल की शरई तक़सीम पहले दिन से ही मौजूद है। फिर इंसानी अफ़आल में कुछ वो इबादात भी हैं जो उस पर वाजिब हैं, और इन वाजिब इबादात में कुछ वो भी हैं जिनके लिए दिन के मखसूस औक़ात मुकर्रर हैं, और कुछ वो इबादात हैं जिनके लिए साल में कुछ मखसूस औक़ात मुकर्रर हैं। अब इन साहिब इल्म ने दिन के औक़ात की इबादात का भी ज़िक्र किया, साल के औक़ात से मुताल्लिक़ इबादात का भी ज़िक्र किया, और ये तासुर देने की कोशिश की कि शमसी और कमरी दोनों कैलेंडर गोया काबिल कबूल हैं। काबिल कबूल तो यकीनन है, काबिल कबूल होने पर तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो दिन के इबादात हैं, दिन के औक़ात हैं, नमाज के औक़ात हैं मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए कैलेंडर यानी सालाना तक़वीम की क्या ज़रूरत है? इस पर हम अगली किस्त में ज़रा तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। यानी शरई ज़रूरत क्या है? अक़ली ज़रूरत बहुत सारी बताई जा सकती है और मसलहतें भी बताई जा सकती हैं, लेकिन शरई ज़रूरत क्या है? दिन के औक़ात में जो आप नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा,
تو اس کے لیے سالانہ کیلنڈر کے بنانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سالانہ کیلنڈر کے لیے تو آپ اگر شرعی ضرورت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو قمری کیلنڈر پر ہی منحصر ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عبادات ہیں جن کے لیے سال میں مخصوص اوقات مقرر ہیں، یہ صرف ہماری شریعت میں ہی نہیں بلکہ ہم سے قبل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھیں، ان سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی تھیں. بلکہ جیسے میں نے عرض کیا، پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ایسی عبادات تھیں جو سال میں مخصوص اوقات میں کرنی تھیں. مثلا کوئی شریعت ایسی نہیں ہے جس میں نماز کا تصور نہ ہو، دن کے مخصوص اوقات اس کے لیے نہ ہو. اسی طرح کوئی شریعت ایسی نہیں جس میں قربانی کا تصور نہ ہو، زکوٰۃ کا تصور نہ ہو، روزوں کا تصور نہ ہو، اور ان کے لیے سال میں مخصوص اوقات نہ ہو، مخصوص دن نہ ہو. اور یہ امر بھی ہمارے نزدیک مسلمہ ہے، تمام مسلمان اہل علم اس بات سے واقف ہیں. یہ اسلامی شریعت کا بنیادی اصول ہے کہ نمازوں کے اوقات ہوں یا دیگر عبادات کے اوقات ہوں یا ان کے ایام ہوں، مخصوص دن ہوں، مخصوص وقت ہو، یہ اس کا مخصوص ہونا، مقرر ہونا شارع کی جانب سے ہوتا ہے، وحی کی روشنی میں ہوتا ہے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس نے دن کے اوقات کے حساب کے لیے بھی اور سال کے حساب کے لیے بھی کچھ پیمانے بنائے ہیں، لیکن یہ پیمانے اولاً وحی کی روشنی میں ہی بنائے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اس بات کی تصریح بھی موجود ہے. سورۃ التوبہ کی آیت 36 ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں نوشتہ الہی میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں. جس دن سے اس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں. گویا روز اول سے ہی یہ حساب مقرر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. معلوم امر ہے، ان صاحب علم کی پوسٹ میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ مشرکین عرب نے موسموں کے فوائد اور بعض جنگی، سیاسی اور معاشی مصلحتوں کی خاطر ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا، جسے نسیء کہتے تھے. قرآن کریم نے اس کو ناجائز قرار دے کر ان مہینوں کو اصل مقام پر رکھنے کا حکم دیا. یہ بات تو یہ صاحب علم بھی مانتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اس پر پابندی لگا دی اور ان کو ان کے مخصوص مقام پر رکھنا لازم کر دیا، تو یہ شرعی حکم نہیں ہوا؟ اگر یہ شرعی حکم ہے تو پھر ان مہینوں کو ان کے مخصوص مقام پر رکھنا یہ شرعی حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ بھی ہوا تو پھر یہ کیلنڈر، یہ تقویم اسلامی ہوا کہ نہیں ہوا، شرعی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تو اس سال ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ واقعتاً اللہ کے اس پیمانے کے حساب سے بھی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہی تھی. چنانچہ عرفہ کے میدان میں آخری خطبے میں آپ نے اعلان فرمایا ایھا الناس ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. اے لوگو، وقت گھوم کر واپس اس حیت پر آ گیا ہے جس پر یہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے. چنانچہ اب ان مہینوں کو اپنے وقت سے آگے پیچھے کرنے پر شرعی حکم کی خلاف ورزی مرتب ہوتی ہے، اور اس لیے ان مہینوں کو ان کے مخصوص مقام پر رکھنا اب شرعی حکم ہے. اس لیے ان مہینوں کا یہ حساب، یہ تقویم اب اسلامی مسئلہ ہے. یہ پہلا نقطہ تھا. واضح رہے، دوسرا نقطہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان مہینوں کو ان کے مقام سے ہٹانا، اس سے شریعت کے صرف ایک حکم کی خلاف ورزی ہی نہیں ہوتی، صرف اس آیت، اس حدیث کی خلاف ورزی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس ایک خلاف ورزی سے بہت ساری مزید خلاف ورزیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا ایک بات کا ذکر تو اسی آیت میں، سورۃ توبہ کی آیت میں آیا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں، اور ان حرمت کے مہینوں کی حرمت شرعی پہلو سے ہے اور ان سے کئی مخصوص احکام متعلق ہیں. پھر ان میں رمضان کا مہینہ آتا ہے جو ایک خاص عبادت کے لیے خاص ہے، یعنی روزوں کے لیے، اور اس مہینے میں صرف فرض روزے ہی رکھے جا سکتے ہیں. یہ مہینہ نفلی یا قضا روزوں کے لیے ہے ہی نہیں.
اصول فقہ کی اصطلاح میں یہ واجبی مضیق ہے، کیونکہ اس میں روزے کی یہی عبادت ادا کی جا سکتی ہے، کسی اور روزے کی عبادت کے لیے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ یہ عبادت اس میں ادا کی جا سکتی ہے، یہ واجبی مضیق ہے۔ پھر عید الفطر کے لیے یکم شوال، اسی طرح عید الاضحیٰ کے لیے 10 ذی الحجہ کی تاریخیں یہ شرعاً مقرر ہے نا۔ حج کا نام ہی عرفہ ہے، اور عرفہ کے لیے 9 ذی الحجہ کی تاریخ شرعاً مخصوص ہے۔ اسی طرح بہت ساری دیگر عبادات ہیں جن کے لیے مخصوص دن مقرر ہیں۔ پھر مخصوص اوقات کے لیے خصوصی فضائل ہیں، جیسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر، سال کے دیگر بعض مخصوص دنوں کے جو مخصوص فضائل ہیں جیسے عاشوراء۔ تیسرا نقطہ میں عرض کرتا ہوں، پھر اسی پہلو پر غور کیجئے کہ عربوں میں یہ مہینے اگر رائج رہے ہیں، جیسے یہ صاحب علم فرماتے ہیں عربوں میں رائج تھے، مسلمانوں نے اپنا لیے، سوال یہ ہے کہ عربوں میں یہ مہینے کہاں سے رائج ہو گئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ہی ان میں یہ مہینے رائج کیے تھے ان مخصوص عبادات کے لیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عربوں میں رائج مہینوں کو مسلمانوں نے اپنا لیا، بات کو درمیان میں سے شروع کرنا ہے۔ ذرا پیچھے اصل پر تو جائیے تو معلوم ہو کہ عربوں نے یہ مہینے از خود نہیں گھڑے، بلکہ ان کے جد امجد نے وحی الہی کے رہنمائی میں ان کے لیے یہ مہینے مقرر کیے تھے، بالکل اسی طرح جیسے حج، روزہ، یہاں تک کہ نماز اور زکوٰۃ کے تصورات بھی بگڑی ہوئی شکلوں میں عربوں میں رائج تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تطہیر کر کے ان کی صحیح شرعی صورت میں ان کو رائج کیا، تو اب یہ ہمارے لیے شریعت کے احکام ہیں اور ہم پر اسی حیثیت سے واجب ہیں، نہ کہ عربوں کی عادت اور رواج کی اتباع کے طور پر۔ ان امور کو مسلمان اہل علم نے ہمیشہ اسی پہلو سے دیکھا ہے۔ مثلا سورۃ التوبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام قرطبی فرماتے ہیں، هذه الآیت تدل على ان الواجب تعلیق الاحکام من العبادات وغیرها انما يكون بالشہر والسنین التي تعرفها العرب۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور دیگر احکام کا انہی مہینوں اور سالوں کے ساتھ باندھنا واجب ہے جو عرب جانتے تھے، دون الشہور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على 12 شہرا، نہ کہ وہ مہینے جو عجم، روم یا مصر میں رائج تھے، خواہ ان لوگوں کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 سے زائد نہ ہو۔ واجب ہمارے لیے کیا ہے؟ عربوں میں جو مہینے رائج تھے ان کے ساتھ ان احکام کو باندھنا، کیونکہ یہ ہم پر اللہ نے واجب کیے ہیں، یہ مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان مہینوں میں یہ مخصوص دن اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو ہمارے لیے اس لحاظ سے یہ واجب ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جیسے امام قرطبی کی عبارت میں اشارہ ہوا کہ معاملہ صرف عبادات کا ہی نہیں ہے، کئی دیگر احکام کا تعلق بھی ان مہینوں اور سالوں کے ساتھ ہے۔ مثلا بیوہ کی عدت قرآن کریم نے 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہے، یہاں 4 مہینوں سے مراد 4 قمری مہینے ہیں، نہ کہ شمسی۔ اسی طرح مطلقہ کی عدت بعض اوقات 3 مہینے ہو جاتی ہے، تو وہاں بھی 3 قمری مہینے مراد ہیں، نہ کہ 3 شمسی مہینے۔ بچے کی رضاعت 2 سال ہوتی ہے، تو یہاں بھی 2 سال سے مراد 2 قمری سال ہیں، نہ کہ شمسی۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، تو یہاں بھی سال سے مراد قمری سال ہے، نہ کہ شمسی۔ بلوغت کے لیے عمر کی حد 15 سال ہے یا 18 سال ہے یا 16 سال ہے یا جو بھی ہے، سال سے مراد قمری سال ہیں۔ پانچواں نقطہ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ اگر سورۃ التوبہ کی آیت 36 میں یہ ذکر نہ بھی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام اس امت کو دیے ہیں ان پر عمل کے لیے سال میں 12 مہینوں میں ہی تقسیم ہونا تھا، اور سال کے مہینوں کا یہ حساب چاند کی گردش پر ہی منحصر رہنا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں خالص دینی احکام کی ادائیگی کے لیے قمری کیلنڈر نے ہی رائج ہونا تھا۔ یعنی سورۃ توبہ کی آیت نہ بھی ہوتی تب بھی ایسا ہی ہوتا، کیونکہ دیگر بہت سارے احکام تھے جن پر عمل آپ کرتے تو یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ بالکل اسی صورت میں جیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
گھر بنانے کا کوئی خصوصی نقشہ تو بنا کر نہیں دیا، لیکن اگر محرم و نامحرم، حجاب، حیا اور اس سے متعلق دیگر احکام پر، اسلامی شرعی احکام پر عمل کرنا ہو تو مسلمانوں کے گھر ایک خاص طرز کے ہی بنیں گے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں موسم اور دیگر عوامل کی وجہ سے گھروں کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ تنوع اور اختلاف تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن مسلمانوں کے گھروں کی تعمیر میں کچھ امور مشترک ضرور ہوتے ہیں۔ جیسے مردوں کے بیٹھنے کے لیے اگر الگ جگہ بنائی جا سکتی ہے تو ضرور بنائی جاتی ہے، اور اگر بندے کے پاس پیسے نہ ہو، امکان نہ ہو، تو کم از کم یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک پردہ لٹکایا جائے، وہ بھی نہ ہو تو کچھ نہ کچھ بندوبست ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ جو شرعی احکام ہیں ان پر عمل ہو۔ اسی طرح نجازت اور طہارت کے احکام پر عمل کرنا ہو تو غسل خانے میں اور اس کی تعمیر میں کچھ خصوصی قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ مسلم شاور کو ہی دیکھ لیجئے کیوں بنا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کا مسئلہ بھی یوں ہی ہوتا کہ اس نے بننا ہی بننا تھا، لیکن جب اس آیت میں اور پھر متعلقہ احادیث میں اس کے متعلق حکم بھی آ گیا ہے تو اس کے بعد تو اس سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی کہ کیا سال بھی اسلامی یا غیر اسلامی ہوتے ہیں۔ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ جی ہاں ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں رائج قمری سال یقیناً اسلامی سال ہے، اور یہ تقویم یقیناً اسلامی تقویم ہے۔ باقی رہا شمسی تقویم کا شرعی حکم تو اس پر ہم اگلی قسط میں بات کریں گے انشاءاللہ، جب ہم یہودی تقویم اور مسیحی تقویم کے متعلق بھی کچھ تفصیل واضح کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو اس وقت موجود رائج کیلنڈر ہے اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ کیلنڈر اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے پیچھے کچھ اقدار کار فرما ہوتی ہیں۔ ہم واضح کریں گے انشاءاللہ کہ یہ فرض کرنا کیوں غلط ہے۔